अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इस चैप्टर का 6th वीडियो है वाटर रिसोर्सेज का। आज हम पढ़ेंगे अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है उनका मतलब हमने जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है उनके कैसे वो हमारे नीड्स फुलफ़िल करते हैं, उनके मैनेजमेंट कैसे करना, जैसे डैम्स वगैरह हमने पढ़े। लेकिन आपने ये न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुना होगा कि जो ट्राइबल कमिटीज़ जैसे वो सरदार सरोज ने वो डैम बना था वहाँ गुजरात में, उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात एरिया में वो बॉर्डर एरिया शुरू हुआ था, अपोज कर रहे थे कि डैम गलत बना हुआ है। तो इस वजह से जो ये मतलब डैम था इसको क्यों ये मतलब ये अच्छा था लेकिन गलत क्यों करार दिया, इसके क्यों ड्रॉबैक्स क्या थे, मतलब इस पे क्यों अपोजिशन किया इन्होंने। तो अब हम इस वीडियो में सारी चीज़ें समझते हैं क्या रीज़न्स है जिससे ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इनको अपोजिशन शुरू होते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इसमें हम रीज़न्स देखें। इसमें हम मैं आपको ये दो पार्ट्स में पढ़ाऊँगी। पहला जियोग्राफिकल रीज़न्स क्या है, यानी कि जो हमारे जियोग्राफिकल रीज़न्स क्या पढ़ते हैं इस वजह से ये अपोज हो रही है। और दूसरा क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है कि सोसाइटी आस्पेक्ट्स क्या इम्पैक्ट हो रहा है जिसके चलते लोग इसको अपोज कर रहे हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को। ये जियोग्राफिकल ये और सोशल डायमेंशंस दो है इसको समझने के लिए कैसे ये अपोज करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को। पहला क्या है, जियोग्राफिकल रीजंस। रेगुलेटिंग और डोमिनिंग रिवर्स अफेक्टिंग नेचुरल फ्लो। अगर हमने किसी रिवर के ऊपर बैरियर बना दिया, डैम कंस्ट्रक्ट किया, उसके चलते क्या जो नेचुरल फ्लो होता था रिवर का, जहाँ से ऑरिजिनेट होता था वो जा रहा था, वहाँ का जो ये नेचुरल फ्लो था, जब हमने उसका क्या किया, जो हमारा ये नेचुरल था वहाँ पर मतलब हमने क्या किया, उस नेचर को हमने वहाँ इंटरफियर किया। तो उसको चलते क्या हुआ, जो वहाँ पर डिस्टर्बेंस के क्रिएट हो गई। एक क्लासिकल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अमरकंटक प्लेटू जो है छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। ये वहाँ से रिवर नर्मदा निकलता है। वहाँ से रिवर नर्मदा जब रेगुलेट होता है मध्य प्रदेश से, फिर जाता है सतलुज वगैरह माउंटेन। इनके ज्योग्राफी में आप ये क्लास 9th में ये आपने पढ़ा है। तो अगर आपके इसकी मतलब पोजीशन देखनी है माउंटेन्स के रिवर्स, आप उस मैप पे वो देखोगे 9th क्लास के। नर्मदा रिवर जब बह के जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। जब डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए तो क्या हुआ, जो रिवर का जो नेचुरल फ्लो था वो मतलब कहीं का मतलब बहुत सारा पानी था, कहीं के एरिया से वहाँ पानी ही नहीं होता है। तो नेचुरल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है और उसमें बैरियर्स कंस्ट्रक्ट, जब हमने बैरियर्स कंस्ट्रक्ट करे, ये डिसएडवांटेज है इसका। इन्हीं कारण से क्या लोग फिर करते हैं अपोजिशन। दूसरा क्या है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम। इसको समझिए आप। जब देखिए मतलब ये जो है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल डैम है हमारा, वहाँ पे रिज़र्वायर बना हुआ है। इस रिज़र्वायर में क्या है, नदी अपने पानी साथ पानी लाती है, वो क्या होता है वो रिजर्व करती है। वहाँ पर पानी के साथ क्या होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, कुछ फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के कंकर ये होते हैं, कंकर होते हैं छोटे छोटे। ये सारे जो चीज़ होते हैं पानी में बहते आ रहे हैं, ये आगे नहीं बह कर है क्योंकि आगे क्या है, बैरियर है, बंद है। ये डैम का जो है वो रोकता है, यानी कि वो बैरियर कंस्ट्रक्ट किया है। जो सेडिमेंट्स ने साथ लाए थे वो डिपॉजिट कहाँ होने लगे, बैरियर के पास में। और ये जो सेडिमेंट्स है यहाँ पे डिपॉजिट, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इतना पैसा लगाया डैम को, हाइट दी, वो हाइट इसकी वजह से क्या होगी, कम होगी क्योंकि सेडिमेंट्स कम होगी। जो वाटर यहाँ पे जमा होता था अब उसमें क्या वहाँ पर ये रहने लगे सेडिमेंट्स। दूसरा कारण क्या है, जब सेडिमेंटेशन होगा जो ये फर्टाइल होगा, किसी किसी खेत में जाते थे वो उसको सॉइल को फर्टाइल करते, वो यहीं पे रह गए, यही भी एक डिसएडवांटेज है। अब अगर हम एनसीईआरटी का कितने डायमेंशंस है इसको, पहले हम मतलब डैम बनाने का कैसे ड्रॉबैक्स होते, वो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम करते हैं, डैम को की हाइट को भी कम करते हैं। ये भी एक कारण, ये रीज़न है। अब इसी के साथ एक क्या है, जब ये सेडिमेंट्स जो है रिवर इस एट द बॉटम ऑफ दिस बैरियर पे होगा
تو سیڈیمنٹس وہاں پہ رہے گا. اس سے کیا ہوگا، جو فرٹائل ایلیمنٹس جو ہے یہاں پر جو آگے ریور کا فلو ہے، آگے پوز ہے، وہاں کیا ہوگا، راکیئر ہوگا. سمجھ آیا؟ ریزلٹنگ راکیئر اسٹریم بیڈس، مطلب پتھر ہی پتھر وہاں بچ جائیں گے، کہ سارا جو یہ باقی ہے وہ کہاں یہ رہ گیا، بیریئر کے پاس. تو بچا جو ہے سیڈیمنٹس وہ آگے نہیں جائے گا. جو راکیٹ سرفیس ہوگی آگے، تو پتھریلا بیڈ ہوگا ریور کا، اس کے کیا ہوگا، جو ایکویٹک لائف ہے وہاں پہ بھی ان پہ اثر پڑے گا. سوری. پورر ہیبیٹیٹس فار ایکویٹک لائف، جو میں نے آپ کو ابھی بولا، جو ہمارے فونا ہے لائف میں، اس میں ریور میں پایا جاتا ہے ایکویٹک فونا یا فلورا، ان کا ہیبیٹیٹ یہ ڈسٹرب ہوگا. ان کو ریور بیڈ ملتا تھا پہلے، وہاں پہ پتھریلا مل گیا، ان کا جو ہے وہ ہیبیٹیٹ وہ ڈسٹرب ہو گیا، وہ اپنے آپ کو سسٹین کرنے میں دقت ہوتی ہے، ان کو مشکل ہوتی ہے ان کو اپنے آپ کو سسٹین کرنے میں. اسی طرح سبمرجنس آف ایگزسٹنگ ویجیٹیشن اینڈ سوائل، یہ جو ہم نے دیکھا کہ سیڈیمنٹس ہیں وہ آگے نہیں فلو ہو پائیں گے، آگے جو زمین ہے وہ ریتی رہے گی، وہ پتھریلی ہو جائے گی. جو ریزروائر ہے گا اس نے کیا ڈسٹربنسز جو ریزروائر یہ کریٹ کیے، جو امپاؤنڈمنٹ ہم نے وہاں پہ کیا یہ ہو گیا ڈسٹربنس، وہ نیچرل فورس جو تھا وہ ایریا زیادہ کور کرے گا. اس کا کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے، وہاں پہ جو ویجیٹیشن پایا جاتا ہے، مطلب پیڑ پائے جاتے ہیں، ان کو کیا ہوگا، وہ ڈوب جائیں گے، سب مرج ہو جائیں گے. سمجھ آیا؟ تو اسی طرح جو سردار سرون میں نے آپ کو بولا، اس کے پیچھے یہی ریزن تھا. وہاں پہ بہت سارے اینڈیمک ویرائٹیز آف ٹریز جو پائے جاتے وہ سب مرج ہو گئے، تبھی لوگوں نے وہاں پہ اپوزیشن کیا. تو یہ سب ان سبھی کی وجہ سے، جو ریزنز کی وجہ سے، یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ لوگوں کے مطلب دماغ میں آئے، اور ان کو یہ اس سے بہت ساری یہ ہو گیا، انہوں نے اپوزیشن کیا ان ملٹیپل پر رینجز کا. کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اسی طرح ایک اور ڈائمینشن ہے، ہم نے ایک پڑھا تھا کہ کل پڑھا تھا کہ ڈیمز فلڈ کنٹرول کرتے ہیں. یہ تو ہے، یہ تو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیکن یہیں پر ایک یہ اس ڈس ایڈوانٹیج میں جاتی ہے، ان یوزفل ان کنٹرولنگ فلڈس ایٹ دا ٹائم آف رین فال. یہ کیا بولتے ہیں کہ فلڈس کو لاتے ہیں ڈیم. سمجھ آیا؟ اینڈ سکسیزفل یہ کیسے ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے بیریئر یہاں پہ ریزروائر کریٹ کیا ہے پانی کا، یہ جو ہے گیٹس کے تھرو پھر کھول جاتا ہے جب پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں. سمجھ آیا؟ یا ڈیم کے گیٹ کھولے بولتے ہیں نا، ڈیم کے گیٹ کھولے گئے، ایکسیس آف واٹر جب ہوتا ہے پھر اس کے کریک ہوتے ہیں، تو تبھی اس کے گیٹس کھول جاتے ہیں. تو جب یہ گیٹ کھولے جاتے ہیں تو مور دین ریکوائرڈ یہ مطلب یہ پانی وہاں سے نکلے گا. تو جس کے مطلب اگر زیادہ دیر تک گیٹ کھولے، جو پانی آگے جائے گا وہ آگے بہہ کے مطلب ریور بیڈ کو اور بڑھا دیں گے، تو لوگوں کے گاؤں میں جائے گا، ایگریکلچر میں جائے گا. سمجھ آیا؟ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، جو ایریاز میں فلڈ آنے کی پاسبلٹیز کم تھی، اب کیا ہوا، اب ان ایریاز میں پاسبلٹیز بڑھ جائے گی، بیکاز آف دس کہ یہ جو ہے پانی جو ریزروائر میں پیچھے ہوتا تھا اور گاؤں میں نہیں جاتا تھا، اب وہ کہاں گیا، سیدھے ندی میں اور بیڈس کے اوپر سے، اور کہاں گیا، گاؤں میں. سمجھ آیا؟ ان کی وجہ سے جو ہے ڈیمز کی وجہ جو کنٹرول فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کر، لیکن اب فلڈ کو ٹریگر کر رہے ہیں. دس از ون آف دا میجر ریزن فار دا اپوزیشن آف دیز ملٹی پرپز پروجیکٹ. یہ یعنی کہ ریلیز آف واٹر فرام ڈیمز، ڈیمیج پراپرٹی ڈیمیج ہو جائے گی اس کی وجہ سے. جب پانی یہ چھوڑا جائے گا، لوگوں کے کھیت خراب ہو جائیں گے، گھر خراب ہو جائیں گے، پراپرٹی خراب ہو جائے گی، سوائل ایروڈ بھی ہوگا. سوائل کیسے ایروڈ، چیپٹر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. جیسے کہ ایکسیسو واٹر کسی سوائل سے سرفیس پہ بہہ کے جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے کیا جاتا ہے، سوائل کی ٹاپ سوائل وہ لے جاتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں، شیٹ ایروجن. سمجھ آیا؟ وہی شیٹ ایروجن اور کیا ہوگا، سوائل ایروجن، اور لینڈ ڈیگریڈیشن ہوگا، یعنی زمین خراب ہوگی، سارے سیڈیمنٹس بہا کے لے گئے، اور اسی کے ساتھ میں اٹ ول کاز واٹر بورن ڈیزیز اینڈ پیسٹس. جب پانی کے جڑے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، پانی جو ہے یہ فلڈ کے ساتھ بہت سارا گندی چیزیں لاتی ہے اور بہت ساری بیماریاں اٹھتی ہیں. سمجھا؟ یہ سارے ریزنز جو ہے، یہ ڈیمز جو ہے لارج اسکیل پہ کیا ہوتا ہے، اپوزیشن.
آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ ڈیمز مین اپوزٹ بائی گروپ آف پیپلز دس، یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب دوسرا جو ہے ہم پڑھیں گے، مطلب یہ ہے سوشل امپیکٹ کیا ہے. لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ، انفیئر شیئر آف سیکریفائس، یہ بھی دیکھیں گے ہم. یا اریگیشن یہ ہے اس میں. اسی طرح پہلے ہم دیکھیں گے یہ سوشل امپیکٹ کیسے پڑتا ہے. تو میں نے آپ کو بولا یہ ہم 2 پارٹس میں پڑھے. پہلا ہے جیوگرافیکل ریزن ہم نے پڑھا، دوسرا کیا ہے کس طرح، دوسرا ہے سوشل امپیکٹ. جیوگرافیکل امپیکٹس آپ نے دیکھے کہ ملٹی پرپز یعنی کہ نگیٹو امپیکٹس کیا ہے، اب کیسے ان کو اپوز کیا جاتا ہے. جیوگرافیکلی ہم نے سمجھا ریور بیڈ کیسے خراب ہوتے ہیں، فرٹیلیٹی کیسے خراب ہوتی ہے، فلڈس وغیرہ کیسے آتے ہیں. اب ان کو ہم نے، اب دوسرا کیا ہے سوشل امپیکٹ کیا ہے، سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں اپوز کرتے ہیں، ملٹی پرپز کرتے ہیں. لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ انفیئر آف سیکریفائس، سب سے بڑی جو یہ ہے وہ کیا ہے لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ. جب ہم ملٹی پرپز پروجیکٹ کو کنسپٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے. کن لوگوں کا ڈسپلیسمنٹ ہے، جو لوگ اس ریور کے بیڈ کے آس پاس رہتے ہیں، سمجھ آیا، یا جو ریزروائر کے امپاؤنڈ مطلب وہاں سے وہ لوگ مطلب وہ ڈوبنے والے ہوتے ہیں، سبمرج ہوتے ہیں، یا ٹرائبل کمیونٹیز ہوتے ہیں، ان پہ اثر ہوتا ہے. جو مین سسٹم کے سوسائٹی کے لوگ وہ ایزیلی اڈیپٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ توا ڈیم کنسٹرکٹ ہوا تھا مدھیہ پردیش میں ہوا تھا یہ. وہاں پہ جو یہ ڈیم کے آس پاس جو گاؤں تھے وہاں کے لوگوں کو ڈسپلیس ہونے میں پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مین سسٹم کے سوسائٹی سے جڑے ہوئے تھے. بہت سارے اپنے رشتہ داروں کے گاؤں میں چلے گئے یا آگے بس گئے. لیکن جو وہاں پہ ٹرائبل کمیونٹیز تھے ان کو کہاں جانا، وہ کہاں جائیں گے، ان کے پاس کوئی ہے نہیں ہوتا ہے، ان کے انٹریکشن نہیں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو انہیں کے اسی فارسٹ ایریا میں رہنا ہوتا ہے، تو وہ اسی کو سب کچھ مانتے ہیں. ان کو ڈسپلیس جب کریں گے یہ ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے، سمجھ آیا. یہ لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، ریہیبلیٹیشن کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں، خاص کر کے لوگ ٹرائبل کمیونٹیز. لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کچھ انیشیٹو لے، وہ لیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایشو ہے کہ جس کو ایڈریس کرنا ہے. تو بیکاز آف دس ملٹی پرپز دیز آر بین اپوزڈ. اس دوسرا کیا ہے یہ دوسرا ہے انفیئر شیئر آف سیکریفائس. یہ کیا ہے لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے بولا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ ہونے تیار ہے، مطلب انہوں نے نہیں دیش کو کنٹری کو لیے ہمارے ڈیم بنے گا اس چلتے ہم یہاں سے جانے کو تیار ہے. لیکن وہی لوگ پھر بعد میں آواز اٹھاتے ہیں نہیں، ہم لوگوں نے جو سیکریفائس کیا اس کا جو شیئر ہے وہ ہمیں ملا نہیں ہے. ڈیم جو کنسٹرکٹ ہوئے مطلب ہمیں ڈیم سے وہ فیسلٹیز جو ملی وہ نہیں ملی، وہ انڈسٹریز کو ملتی ہے، الیکٹریسٹی دوسرے کو ملتی ہے. یعنی کہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ ہم بولتے ہیں کہ ان کو جو کمپنسیشن ملتا ہے، ریہیبلیٹیشن فنڈ ملتا ہے وہ بھی کم ملتا ہے. یعنی کہ انفیئر شیئر آف سیکریفائس، جو انہوں نے سیکریفائس کیا اپنی کنٹری کے لیے وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے، لیکن ان کو اپنا وہ شیئر پراپرلی نہیں ملتا ہے، مطلب پراپرلی اچھے فنڈس نہیں ملتے ہیں. اس کی وجہ سے اسی کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر اپوز اس ملٹی پرپز پروجیکٹس کو. یعنی کہ تب یہ ایک ہی ہے لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ انفیئر شیئر آف سیکریفائس، سمجھ آیا. تو اگلی چیز کیا ہے دوسرا اریگیشن. دیکھیے ڈیم کنسٹرکٹ ہوا، ڈیم کنسٹرکٹ ہونے سے کیا ہوا اریگیشن فیسلٹیز ملیں گے، یہ تو اچھی بات ہے. اریگیشن فیسلٹی مل رہی ہے لیکن اس میں بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے. کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ جب اریگیشن فیسلٹی مل گئی اس سے کیا ہوگا چینج، جہاں ڈیم بنے ہیں وہاں کیا ہوگا اس ایریا میں وہاں پہ گرین ریولوشن کے ٹائم اریگیشن مطلب وہ تھرو کینالز ہوتی تھی، جیسے کہ وہاں پنجاب وغیرہ ہریانہ میں، ویسٹ بنگال میں، راجستھان میں، وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ مطلب تھرو کینالز اریگیشن فیسلٹی. اب ان ایریاز میں جب اریگیشن پرووائڈ کی گئی، یہاں پہ جو نہریں جانے گئی وہاں پہ بہت زیادہ پروڈکشن پروسیس
ایسولیٹ ہوا، بہت سارا پروڈکشن زیادہ ہوا، وہاں پہ جو ہے لوگ مطلب اسی کے ساتھ زیادہ رہ گئے، پراسپرٹی آ گئی۔ سملرلی جو کنٹریز کے دوسرے پارٹس ہیں جہاں کے اریگیشن فیسلٹیز نہیں تھی، ان پارٹس میں کیا اس پارٹس میں کیا مطلب اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا تھا، پراسپرس نہیں ہو رہا جتنا ہم پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کی یا راجستھان کی بات کریں، وہاں پہ اریگیشن فیسلٹی اچھی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا ہوا کہ اریگیشن فیسلٹیز کیسے کیا ہوا، چینج دا کراپنگ پیٹرن۔ یہ کیسے کراپنگ پیٹرن چینج کریں گے کہ اب جو مطلب یہ کسان تھے وہ زیادہ سے زیادہ کن کو کراپس کو کلٹیویٹ کرے، جو واٹر فیسلٹیٹ انٹینسیو کراپ جو ہوں گے، ان کو پانی تو مل ہی رہا ہے، ان کو زیادہ پیسہ پھر ملے گا، ان کو زیادہ یہ نکلے گا، لیکن جو فوڈ سیکیورٹی والا ڈائمینشن ہے اس پہ ایک بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اپنے مطلب یہاں پہ جو آپ یہاں پہ یہ پڑھ رہے ہو نا 10th کلاس کے، اگر آپ یہ آگے UPSC کے لیے مطلب دیکھو گے، یہ رکھو گے، یہ آپ اس کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ یہ مطلب کنیکٹ کرے گا، یہ یاد رکھنا ہے، سمجھ آیا؟ تو یہ خالی آپ کو اپنی 10th کلاس کے لیے نہیں ہے، سمجھ آیا؟ یہ جو پوائنٹس ہیں اس میں، یہ آگے جو سول سروس ایگزام ہوتے ہیں ان میں بھی ایسے پوائنٹس ہیں۔ اب کیا ہے یہ اریگیشن فیسلٹی چینج دا کراپنگ پیٹرن کرتا ہے، اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ فوڈ سیکورٹی والے ڈائمینشن پہ لیک کر رہے ہیں، کیسے مطلب زیادہ سے زیادہ وہ واٹر انٹینسیو کراپس کلٹیویٹ کر رہے ہیں، تو وہ مطلب وہ کیا بولتے ہیں، وہ ویٹ والی یا اور کوئی وہی نہیں کرنے ہیں زیادہ، اس سے چلتے کیا ہوگا، جو ہماری فوڈ سیکورٹی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، فوڈ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پہ امپیکٹ پڑے گا۔ اب ایک ہی طرح کے وائٹامنز والے پروٹینز ہم مطلب نہیں کھائیں گے، تو دوسرے جو طرح کے وائٹامنز یا پروٹینز وغیرہ کراپس ہوتے ہیں ان کو انٹیک نہیں کریں تو ہماری ہیلتھ کنڈیشن پہ امپیکٹ پڑے گا۔ تو یہ بہت سارے ڈائمینشنز ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ کراپنگ پیٹرن چینج جس کی وجہ سے فوڈ سیکور پہ اثر پڑتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ٹرانسفر سوشل لینڈسکیپ۔ یہ کیسے ہوتا ہے، جن اریگیشن میں مطلب اریگیشن بہت تھی وہاں پہ مطلب بمپر یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے چلتے کیا ہوا، جس کے پاس زمین ہے ان کو نے بہت پیسہ کمایا، جن کے پاس کھیت نہیں تھا وہ کیا ہو گیا، ان کے اریگیشن فیسلٹی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ملا، سوشل کا لینڈسکیپ ہو، یعنی کہ رچ بیکم مور رچ اینڈ پور بیکم مور پور، یعنی کہ سوشل لینڈسکیپ چینج ہوا وہاں پہ، یعنی کہ پور اور رچ میں گیپ آ گئی بیکاز آف دس اریگیشن۔ سمجھ آوا؟ یہ آپ کو ایک پوائنٹس ہوا۔ آئی ہوپ کہ ڈائمینشن سوشل امپیکٹ آپ کو یہ دیکھا ہوگا اریگیشن، اسی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے اپوزیشن ملٹی پرپز پروجیکٹ کا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب اس چیز کو آگے دیکھیں، اگلا ڈائمینشن کیا ہے، سیم واٹر ریسورس ہے ڈفرینٹ سم واٹر ریسورسز ڈفرینٹ یوزز، ڈیم مطلب لمیٹیڈ ہے، لمیٹیڈ ریسورس ہے، ایک ہی ڈیم ہے، اب ہمارے جو نیڈس ہیں ان کو مطلب فلفل کرنا ہے، فارمر ایک ہی ڈیم کا یوز پاور اریگیشن کا یوز کرتے ہیں، لیکن ہائیڈرو الیکٹریسٹی پاور جو ہے اس کو لیے بھی جو اربن ایریاز ہیں وہ کیا بولیں گے، نہیں ہمارے یہاں سے زیادہ پاپولیشن ہے، ہمیں ڈرنکنگ واٹر یا ہاؤس ہولڈ پرپز کے لیے زیادہ ڈائیورٹ کیا جائے، گاؤں والے لوگ بولے نہیں ہمیں اریگیشن کے لیے چاہے، اس چیز کیا رہے گا کنفلکٹ، سیم واٹر ریسورسز ہیونگ ڈفرینٹ یوزز which is creating a situation of conflict among the various peoples۔ تو اس کے چلتے کیا ہوا، تو وہاں پہ کمپلینٹ فار ایگزامپل ایک ہے ایجیٹیشن بائی فارمرز ان گجرات سابرمتی بیسن جو ہے، وہاں جو فارمرز تھے انہوں نے کیا کیا، جو سچویشن وہاں پہ اس طرح تھی کہ اس لیول پہ مطلب سچویشن ہے کہ فارمرز نے لوکل کمیونٹیز تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ سچویشن تھی وہاں پہ کریٹ ہو گئی، تو ان کا وہاں پہ ریزن یہ تھا کہ واٹر سپلائی جو پریارٹی تھی وہ اربن ایریاز کو دی جا رہی تھی، جو فارمرز کا تھا وہ بولتی تھی نہیں ہمیں دی جائے گی کیونکہ ہمیں اریگیشن کے لیے ضرورت ہے، تو وہی سیم ریسورس تھا لیکن ڈفرینٹ، اس کی وجہ سے کنفلکٹ ہوا، سمجھ آیا؟ سابرمتی گجرات اس میں بیسن میں،
تو اسی کی وجہ سے پھر دنگے فساد ہوتے ہیں. اسی طرح انٹر اسٹیٹ واٹر ڈسپیوٹ ہوتا ہے. پھر سمجھ آیا، ایک اسٹیٹ بولتے نہیں ہمیں اس کے لیے چاہے، دوسری بولتے ہمیں ہاؤس ہولڈ کے لیے چاہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپس میں ان کو انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹ. یہ سب ہے ڈرا بیکس آف دیز ملٹی پرپز پروجیکٹ جس کی وجہ سے لوگ اپوز کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ یہ جو ہمارا نیکسٹ ویڈیو ہوگا وہ ہم پڑھیں گے واٹر ہارویسٹنگ. تو دس ملٹی پرپز پروجیکٹ اپوزیشن آپ کو سمجھ آیا ہوگا. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو.